Hallelujah, praise the Lord. Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि जी आप सब खैरियत से होंगे। खुदाम का शुक्र, खुदाम के नाम की तारीफ हमेशा हमारे लोगों पर हमारे खुदाम की तारीफ होनी चाहिए। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं आज की सुबह के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए। तो मैं उन तमाम बहनों भाइयों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो कि हमारे साथ सोशल मीडिया पर इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गर्मी बहुत है जी, लंदन में धूप बहुत तेज है पिछले चंद रोज से और जो बाहर निकलना जो है खासा मुश्किल है। तो लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस माध्यम के जरिए हम आप तक पहुंच जाते हैं। यू डोंट नीड टू ट्रैवल एंड यू कैन सेव योर मनी। मैं बहुत सारे दोस्तों को कहता हूँ कि अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो फ्लेवर लेना है तो आप हमारे चर्च में आए। आपको कोई टिकट पे करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना घबराने की जरूरत है कोविड से। तो आप आए, हमें ज्वाइन करें। तो हम अपने चर्च के लिए नेशन यूनाइटेड फॉर्म चर्च के लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। आपकी जिंदगी के लिए खुदाम का शुक्र करते हैं। इस अच्छे माध्यम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए हम खुदाम के जानब बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम खुदाम की जानब बढ़ते हैं तो अपनी बाहें फैलाए हमें अपने पास आने का मौका बख्शता है। हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 119 उसकी 105 आयत से तिलावत करेंगे। यूं लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने कसम खाई है, इस पर कायम हूं कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूं। मैं बड़ी मुसीबत में हूं, आए खुदावन अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। आए खुदावन मेरे मुंह से रजा की कुर्बानियां कबूल फरमा और मुझे अपने अहकाम की तालीम दे। मेरी जान हमेशा हथेली पर है तो भी मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। शरीरों ने मेरे लिए फंदा लगाया है तो भी मैं तेरे कवानीन से नहीं भटका। मैंने तेरी शहादतों को अपनी अब्दी मेरास बनाया है, क्योंकि उनसे मेरे दिल को शादमानी होती है। मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आयन मानने पर दिल लगाया है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। वंस अगेन जी, जो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वेरी गुड मॉर्निंग। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, सुबह बखैर। और वो लोग जो कि बहन भाई जो कि मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पर टाइम डिफरेंस है, मैं उन दोस्तों का, उन बहनों भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो कि अमेरिका कनाडा में प्रोग्राम को देखते हैं और कहते हैं जी हम रात को देर तक जागते हैं ताकि हम सुबह ये आपका जो प्रोग्राम होता है उसको देख सकें। लेकिन जी बस बात यह है कि टाइम की जो है बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दोपहर का टाइम है वीडियो है। और अमेरिका में जो अभी लोग देख रहे हैं कैलिफोर्निया में, शिकागो में, तो कई जगह पर जो है अभी देखें कि 6 घंटे का फर्क है, किसी जगह पर 8 घंटे का फर्क है। तो अब ये तो प्रॉब्लम है, किसी जगह प्राइम टाइम है, किसी जगह जो है आप देखें कि ये बड़ा ऑकवर्ड सा टाइम है, लोगों के आराम का वक्त है। लेकिन मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने उन दोस्तों का जो कि इनकरेज करते हैं। खासतौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ कैलिफोर्निया से हमारे अजीज भाई पादरी अजीम, और शिकागो में सुहेल साहब, उनकी कलीसिया, और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्त अजीज जो हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो हम उनके लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं शकील, इन सब बहुत रेगुलर इस प्रोग्राम को देखते हैं। और भी बहुत सारे जो दोस्त बहन भाई जो कॉल करते हैं, इनकरेज करते हैं, मैं उनके लिए खुदाम का शुक्र करता हूँ। तो आप मेहरबानी कीजिए, तो आप इस लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ। ये एक बहुत बड़ी खिदमत है जो आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा कि चंद लम्हों के लिए आप इस बात को महसूस कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सुबह सवेरे खुदा की तारीफ जो है हमारे साथ मिलकर तो कर सकें। तो हम दुआ करेंगे, दुआ से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनसे दुआ मांगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। बहुत ही खूबसूरत ये एक गीत है, होंठां दा फल शुक्र दा हदिया, यसू साथों चाहता है, जिहड़ा शुक्रगुजारी करदा हर वेले खुश रहंदा है। तो मेरा मन चाह रहा है कि मैं इसकी चंद आयात जो हैं
وہ آج ابتدا میں خداوند کے لیے گنگناؤں I'm not a singer، لیکن یہ خداوند کی برکت ہے، خداوند کی مہربانی ہے، یہ خداوند ہمارے لبوں کو کھولتا ہے تاکہ ہم خداوند کی تعریف کر سکیں۔ تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، خداوند کی حضوری کو محسوس کیجئے، اور یہ گیت جب میں گاتا ہوں اس پر میڈیٹیٹ کیجئے، گیان دھیان کیجئے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ ہونٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ، یسو ساتھوں چاہندا ہے، جیڑا شکر گزاری کردا ہر ویلے خوش رہندا ہے، بول مسیح دے شہد تو مٹھے، موتیاں نالوں سچے نے، جڑے پیار نے انہوں کر دے ہر ویلے خوش رہندے نے۔ تو آئیے خدا ان کا شکر ادا کریں، اور صبح سویرے دیکھیے پرندے چہچہاتے ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم انسان جو خدا کی صورت پر ہیں، خدا ان کی شبیہ پر ہیں، ہمیں کس قدر خدا ان کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ زبور 103 میں کہتے ہیں کہ آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ آئے میری جان مطلب ہولنس، پورے دل سے، with soul, spirit and body، پورے روح سے، دل سے، جان سے کہتا ہے کہ خداوند کو مبارک ہے۔ آئیے خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. We give you praise. We give you honor. Hallelujah. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، کیونکہ تو ازل سے ذبح کیا ہوا کر رہا ہے۔ Hallelujah. تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہونٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ، یسو ساتھوں چاہندا ہے، ہونٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ، یسو ساتھوں چاہندا ہے، جیڑا شکر گزاری کردا، جیڑا شکر گزاری کردا ہر ویلے خوش رہندا ہے، ہونٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ، یسو ساتھوں چاہندا ہے، بولے مسیح دے شہد تو مٹھے، موتیاں نالوں سچے نے، بولے مسیح دے شہد تو مٹھے، موتیاں نالوں سچے نے، جیڑے پیار نے انہوں کر دے ہر ویلے خوش رہندے نے، جیڑے پیار نے انہوں کر دے ہر ویلے خوش رہندے نے، ہونٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ، یسو ساتھوں چاہندا ہے، ہونٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ، یسو ساتھوں چاہندا ہے، یسو ساتھوں چاہندا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا ہم تیرے ان میٹھے بولوں کے لیے، تیرے سندر کلام کے لیے، جو واقعی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، معتبر ہے، لاخطا ہے، لا تبدیل ہے، اور تو جو زندہ کلام ہے پیارے یسوع، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے پاک روح تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے کلام کرتا ہے، تو ہم سے بات کرتا ہے۔ آج کی صبح کے لیے اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو زندگی بخشتا ہے۔ ہم زندگی کے ایک ایک سانس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا رحم کر، ترس کر، اور آج کے سارے اس سے بات کے کام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، ساری بائبل اسٹڈی کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ خدا میری سوچیں محدود ہیں، خیالات محدود ہیں، میری عقل ناقص ہے، خدا میری کم آئیگی کا، اور اے پیارے خدا میری کمزوری کا، اے پیارے خدا تو علاج کر، اپنی عقل، اپنی حکمت اور اپنی دانش عطا فرما۔
تیرے پاکوں کی معمولی چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، یسوع کے سندر نام میں، آمین۔ تھینک یو۔ خدا کا شکر ہو، خدا کے نام کی ستائش ہو۔ آئیے خدا کی حمد میں پاک کلام سے تلاوت کرتے ہیں مقدس متی کا انجیلی بیان، گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو چیپٹر 9 verse 14 to 17۔ صفحہ نمبر 12 پر ہے مقدس متی کے انجیلی بیان میں جو لکھا ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے سے کہا، کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے۔ اور نہیں میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کے لیے، دعا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ ہماری عقلوں کو روشن کر تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں، اپنے لوگوں کو برکت دے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے، نئے سال کی عبادت ہوتی ہے، تو ریزولوشن بنائے جاتے ہیں۔ میں ویسے اوائڈ کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات کہوں کہ آئیں جی اور اپنا ریزولوشن جو ہے وہ آپ تیار کریں یا بتائیں ہمیں کیا ریزولوشن ہے آپ کا نئے سال کے لیے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے اس پر قائم نہیں رہنا، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا ان کے ذہن میں ایسی بات آئے یا گلٹی کانشیس ہو کہ جب آپ اس بات کو پورا نہ کر سکیں تو بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں اس بات سے تھوڑا سا انحراف کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، دس از بٹوین یو اینڈ گاڈ، آپ جو بھی پرومس کر رہے ہیں یہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہے، لیکن پبلکلی جب آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی میں ہر اتوار کو چرچ آیا کروں گا۔ ایک دو دفعہ ایسا ہوا، کچھ لوگوں نے بڑی کمٹمنٹ شو کی اور انہوں نے کہا جی بس اس سال کا میرا یہ ریزولوشن ہے، میں نے اعادہ کیا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے خدا مجھ سے کہ میں نہ کوئی چھٹی نہیں کرتی، میں نے چرچ آنا ہے۔ اور میرا خیال ہے وہ دیٹ واز دا اونلی سنڈے دیٹ لیڈی کیم ٹو چرچ۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی میں نے وزن کم کرنا ہے جی، اور وہ وزن پتہ چلتا ہے جی سال کے آخر میں اور زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے اور آپ نہیں کر پائیں گے، تو اس کے لیے ایسے جھوٹے وعدے کرنا یا باتیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یقیناً ہم سب کو تبدیلی کی ضرورت ہے، نئے ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے، نئے پن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسے گھبراتے ہیں نئے پن سے، وہ کہتے ہیں نہیں جی بس ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے ٹھیک ہے۔ میں نے بہت دفعہ جو ٹریڈیشن چرچز ہیں وہاں پر جھگڑے دیکھے ہیں اس بات کے لیے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میں نے آرگن نہیں ہٹانی یہاں سے، یہ چیئر جو ہیں یہ یہیں پہ رہیں گی۔ اور جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور ینگسٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے گٹار بجانی ہے، ہم نے ڈرمز بجانے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرے کانوں کو ہم بڑا اریٹیٹ ہوتے ہیں، تو وی کانٹ بیئر دیٹ۔ تو وہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، نہیں جی گٹار نہیں ہونی چاہیے، یہ جی کی بورڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹریڈیشنل جو انسٹرومنٹس ہیں یہ ٹھیک ہے جی بس یہ آپ آرگن بجاتے جائیں، دیٹس اٹ۔ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم پریکٹس نہیں کرتے اور نئے آئیڈیاز کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے۔ جب میں نے ریڈیو شروع کیا 2003 میں، تو کچھ میرے جو مہربان تھے دوست تھے، انہوں نے اس بات کو بہت ہی عجیب طریقے سے لیا اور انہوں نے کمپلین بھی کی کہ دیکھیں جی پادری صاحب صبح اٹھ کے تو وہ ریڈیو کا پروگرام کرنے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ٹائم دیتے ہیں،
تو میں نے جو میرے سینئر سے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اگر میں صبح سویرے اگر جم چلا جاؤں، اگر میں واک کرنے چلا جاؤں یا اٹھ کے نیوز دیکھ رہا ہوں، تو آپ مجھے منع تو نہیں کر سکتے، بیکاز آئی ایم 24/7، مطلب میں تو میری تو یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے یا ایسی کوئی 9 to 5 جاب نہیں ہے. میں رات کو بھی اگر کوئی بلا لے تو مجھے جانا پڑے گا، اگر صبح سویرے مجھے کوئی بلا لے تو مجھے جانا پڑے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں اپنا ٹائم جو ہے وہ اس طریقے سے اگر یوز کر رہا ہوں اس کو خداوند کے لیے اور لوگوں کو اعتراض نہیں، وہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بڑی مجھے اس نے تکلیف دی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ جو ہے ٹی وی کا کیا ریڈیو کیا ہوا کہ ہمارا جو چرچ تھا، جو میرا پریویس چرچ تھا کنگز آف چرچ، اس میں اتنی گیدرنگ ہوتی تھی کہ ہمارا جو چرچ تھا وہ اٹ واز لائک سینما، بہت بڑی گیلری اور بہت بڑا چرچ تھا. تو اس گیلری میں بھی جگہ نہیں ہوتی تھی، لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے. تو دیٹ واز دا ریزلٹ آف دا نیو آئیڈیا. اور بائی دا گریس آف گاڈ اس میں فائنینشیل گروتھ بھی ہوئی، اس میں نیومیریکل گروتھ بھی ہوئی. ابھی یہ جو ایک آئیڈیا تھا یہ ٹیلی ویژن کا، اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے، اٹس ویری ایکسپینسو، تو آپ چھوڑ دیں اس کام کو، آپ کا چرچ ہے بس آپ چرچ جو ہے اس کو کیری آن کریں. لیکن جب کوئی کام خداوند آپ کو دیتا ہے، جب خداوند آپ کو کوئی ویژن دیتا ہے، یو مسٹ کیری آن دیٹ. آپ اس کو کرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ گاڈز گیون اسائنمنٹ ہوتی ہے. تو نئے پن کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے. نیا پن کیا ہے؟ تجدید کیا ہے؟ تجدید جو ہے وہ رینیول ہے، نیا پن، کچھ نیا کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے اور انہوں نے جب منادی شروع کی تو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کی تعلیم کو پسند نہیں کرتے تھے. اب there was nothing wrong with the Old Testament، لیکن اس کی جو اپلیکیشن تھی، جو اس کا اطلاق لوگ کرتے تھے وہ بڑے عجیب طریقے سے کرتے تھے. خاص طور پر جو فقی فریسی تھے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے. اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیں، جو یہ بھی جو ورد ہم نے تلاوت کیا ہے میتھیو چیپٹر 9، تو اگر آپ اس کے دیکھیں تو وہاں پر جو اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے جب وہ منادی کر رہے تھے اور وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے جس نے یہ متی کی انجیل لکھی، اس کا نام لاوی تھا، تو وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ٹیکس لے رہا تھا. تو خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ تو میرے پیچھے آ. تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور فریسیوں نے دیکھ کر اس سے شگردوں تمہارا استاد معصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے. So there was a problem with the Pharisees and the tax collector and the other people. Jesus was having fellowship with them. اور جو شریعت کے جو استاد تھے، جو فقی تھے، جو فریسی تھے، وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے. یار یہ کیسا شخص ہے، یہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، یہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، ان کو شاگرد بنا رہا ہے. اور یسوع نے ان کا جو اعتراض تھا وہ سن کر تو کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو. اور خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں نیا بنائے. دیٹ واز دا ہول آئیڈیا بیہائنڈ دیٹ، کہ وہ گناہ گاروں کو اس نے بلایا، وہ جو دتکارے ہوئے تھے، جو مارجنلائز تھے، خداوند نے ان کو بلایا. اور دیٹ واز اے نیو آئیڈیا. یہ ایک نئی سوچ تھی، نیا خیال تھا، کیونکہ یہودی تو غیر قوم والوں کے ساتھ کوئی برتاؤ نہیں رکھتے تھے، ان کے ساتھ بات نہیں کرنا پسند کرتے تھے. اور آج بھی ایسا ہے کہ اگر آپ یروشلم جائیں اور وہاں پر بلکہ یہاں پر بھی جو لوگ جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، جو نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو ایسے ہیں جو آرتھوڈکس جو ہیں وہ کسی طرح کی کمیونیکیشن نہیں رکھتے، وہ بات نہیں کرتے. اور آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہوئیں گے جب آپ یروشلم اگر جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے اچھا یار یہ یہودی ہیں، آپ ان کو ہیلو کہتے ہیں، اسمائل دیتے ہیں، وہ ہارڈلی آپ کو رسپونڈ کریں گے. تو ایک جو ایروگینٹ ایٹیٹیوڈ جو تھا، پرائڈ جو تھا، اور وہ پرائڈ کیا تھا کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں. خدا یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ ابراہیم تمہارا باپ جو ہے وہ تو میرا دن دیکھنے کی امید میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ تیری عمر تو بھی 40 برس نہیں ہے، تو وہ کیسے آپ اس بات کو کر سکتے ہو؟ خدا نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. ذرا غور کیجیے گا، خدا نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. میں ہوں کا مطلب ہے کہ موسیٰ کے جب خداوند بات کر رہے تھے تو موسیٰ نے کہا کہ میں فرعون کو کیا کہوں گا، کس نے مجھے بھیجا ہے، اپنا نام بتائیں.
تو خداوند نے کہا میں جو ہوں سو ہوں. تو خداوند یسوع مسیح کی ازلیت کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہی از اٹرنل، وہ ازلی اور ابدی ہے. اس نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. میں میری جو اس بارے میں کچھ مسلم اسکالر تھے، یہ میری اپنی ایک ببلیکل جو میری ایک سوچ ہے، تو وہ کہنے لگے جی جو ابراہمک ریلیجن ہے، اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، تو میں نے ان سے کہا کہ ابراہیم نے تو کسی مذہب کو تشکیل نہیں دیا، وہ تو ایک راست باز شخص تھا، خدا نے اس کو چنا. تو مسیحت جو ہے، میں نے ان کو کہا کہ آپ مسیحت کو زمرے میں نہ لائیں. مسیحت جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے، مسیحت جو ہے وہ ایک سچائی ہے. مذہب کیا ہے؟ مذہب تو آپ کی جو سوچ ہے، آپ کے جو آئیڈیاز ہیں ان پہ بیس کرتا ہے. اور مسیحت کی بنیاد کسی انسانی آئیڈیا پر، سوچ پر، نظریے پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک سچائی پر ہے، اور وہ سچائی یسوع مسیح ہے. آئیڈیاز چینج ہوتے ہیں، ان میں فلکچویشن ہوتی ہے، اور ریلیجس آئیڈیاز جو ہیں وہ موسٹلی آپ دیکھیں اس میں ریفرمیشن ہوتی رہتی ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو مسیح جو ہے وہ ایسی سچائی ہے، وہ جو ہمارا جو مسیحیت ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سچ پہ ہے، اور وہ تبدیل نہیں ہوتا. خدا یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. خیر یہ ایک الگ ایک بات ہے، لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہودی تھے وہ اس لیے زیادہ غرور اور تکبر میں رہتے تھے کیونکہ وہ سوچتے تھے ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں. تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں. تبدیلی کے لیے یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کی سوچ، آپ کا ذہن، آپ کے خیالات جو ہیں، اور when you are living among the religious people، اب جو بات میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں، بٹ دس از فیکٹ کہ مسیحیت کوئی آئیڈیا نہیں ہے، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے. مسیحیت جو ہے یہ ایک سچائی ہے، اور وہ سچائی جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے. تو جو آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی جو سوچ ہے، وہ اس لحاظ سے مختلف ہونی چاہیے. آپ کا پیشن ہونا چاہیے تبدیلی کے لیے، اور اس میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. پیپل دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ نیو آئیڈیاز، اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ جو بھی جو ریلیجس انوائرمنٹ میں ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے اس میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے. تو خدا یسوع مسیح نے اس تمام جو حالات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک دیکھیں کہ جو یونا کے شاگرد تھے، they were so traditional، انہوں نے کہا کہ بھئی جو فریسی تھے وہ کہنے کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. ابھی جیسے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان دنوں جیسے قربانی گزرانی جا رہی ہے، تو وہ جو 5 پلرز آف اسلام ہیں ان کو جب آپ دیکھیں تو اس میں یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے، قربانی دینا، روزہ اور یہ ساری چیزیں، تو نماز. اور تو اسی طرح ہم بھی بہت سی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کمپلسری ہیں، ان کے بغیر ہماری مسیحت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. دس از آؤٹ ورڈ ایکسپریشن آف یور انورڈ فیتھ، چاہے وہ بیپٹزم ہے، چاہے وہ روزہ ہے. تو یہ آپ کا جو باطنی جو ایمان اس کا ایک ظاہری جو ہے وہ اظہار ہے، لیکن ان میں نجات نہیں ہے. روزہ رکھنے سے نجات آپ نہیں پا سکتے، بیپٹزم لینے سے آپ نجات نہیں حاصل کرتے. نجات یسوع کے خون میں ہے. وہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ پبلک ڈکلیریشن کرتے ہو مسیح کے ساتھ مر کر جھٹنا، یہ خدا نے بھی فرمایا، اور اس نے خود روزہ لیا، یہ روزہ رکھا، اور خدا نے 40 دن آپ دیکھیں کہ وہ بھوکے رہے. اور پھر بیپٹزم کی جہاں تک بات ہے، خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو گناہ گاروں کے برابر ٹھہرایا. یہ ان کی حلیمی اور فروتنی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو خدا کے پاک کلام کی روشنی میں جو ایک بہت بڑی مشکل تھی وہ یہی تھی، ٹریڈیشنل جو ایک کانسیپٹ تھا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کو کنڈیم کرتے تھے. تو خدا یسوع مسیح نے پھر ایک، جیسے میں نے بتایا کہ ان کا ایک تعلیم دینے کا طریقہ کار تھا، سکھانے کا ایک طریقہ تھا، مختلف السٹریشن کے ذریعے، مختلف کہانیوں کے ذریعے، تماثیل کے ذریعے. تو یہاں پر ہم آج جب تیسری اس تمثیل کو دیکھ رہے ہیں متی کے انجیلی بیان میں، 2 تماثیل ہم پہلے ان پر غور کر چکے ہیں. سو یہ جو تیسری تمثیل ہے، یہ اگر آپ اس کا ٹائٹل دیں تو نیو وائن
एंड द ओल्ड वाइन, है ना, न्यू आइडिया, जो भी आप इसको आप टाइटल देना चाहें आप दे सकते हैं. So Jesus actually he was speaking about this new idea, और उसको वो किस तरीके से वो बयान करते हैं. और पहले तो खुदावंद ने कहा कि जब तक दूल्हा उनके साथ उनको रोजा रखने की जरूरत नहीं, लेकिन वक्त आएगा कि जब दूल्हा जब जुदा किया जाएगा उस वक्त रोजा रखेंगे. इसका मतलब खुदावंद ने ये उसको कंडेम नहीं किया. देखिए ना खुदावंद ने शरीयत को कंडेम किया. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द लॉ. ये बात याद रखें. बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते. बाय द वे सो क्योंकि मेरा ये थीसिस भी था इसलिए मैं इसको बेहतर तौर से समझ सकता हूँ और बता सकता हूँ. लॉ एंड ग्रेस, दैट वाज माय थीसिस. तो शरीयत जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो खुदावंद का कलाम है. शरीयत कामल है, हम कामल नहीं है. हम उस पर अमल नहीं कर सकते. विद आवर एफर्ट्स, विद आवर रिचुअल्स, nobody is perfect. शरीयत पर सिर्फ एक शख्स ने अमल जहाँ किया और वो खुदावंद यीशु मसीह है. उसने पूरी शरीयत पर अमल किया, इसलिए वो परफेक्ट है. तो कोई भी जो इंसान है, शरीयत के बारे में पौलुस रसूल कहता है कि वो एक उस्ताद है, तो वो हमें सिखाता है. और शरीयत यही है, जैसे आप आईने में अपनी शक्ल को देखते हैं और आप अपनी शबी को देख सकते हैं, अपने अक्स को देख सकते हैं, लेकिन आप अपने दाग धब्बों को दूर नहीं कर सकते. आईना आपके दाग धब्बों को दूर नहीं कर सकता. फजल जो है खुदावंद का, जो उसकी जो ग्रेस है, वो उन तमाम दाग धब्बों को दूर करती है. तो शरीयत में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना खुदावंद ने शरीयत को कंडेम को कहता, मैं शरीयत को पूरा करने आया, उसको रद्द करने नहीं आया. तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये बताया कि हाँ ठीक है, जब दूल्हा हमसे जुदा किया जाएगा तो फिर वो रोजा रखेंगे. खैर, रोजे की जो तालीम है उसके बारे में हम किसी वक्त जरूर, बल्कि मेरे जो आप देख सकते हैं जो प्रोग्राम है यूट्यूब पर फास्टिंग के हवाले से, वो जरूर आप देखें. वहां पर आप इस तालीम को जो है वो सीख सकते हैं. 16वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने 16वीं-17वीं आयत में दो जो इस्तेमाल किए हैं मेटाफर, उनके बारे में, जैसे हमने कल नूर और उसके बारे में देखा था, नमक के बारे में देखा था, और आज हम थोड़ा सा इस बारे में गौर करेंगे कि खुदावंद ने ये दो जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हैं, जो मेटाफर इस्तेमाल किए, उनका क्या मानी है. कोरे कपड़े का पैवन पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैवन पोशाक में से कुछ खींच लेता है और ज्यादा फट जाती है. और नई मैह पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैह बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैह नई मशकों में भरते हैं. पहली तो बात यही याद रखें कि वी शुडंट अफ्रेड फ्रॉम द एडवेंचर. जो नई चीजें होती हैं उनसे घबराएं नहीं और सच्चाई को जानने की कोशिश करें. तो पहले तो हमने सारा वो रिलीजियस एटमॉस्फेयर जो देखा कि जहाँ पर फकीर फरीसी खुदा के खिलाफ है और वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है. तो यहाँ पर खुदावंद जिस नएपन की बात कर रहा है, वो नयापन क्या है? वो रिपेयरिंग नहीं है. वो रिपेयर नहीं कर रहा किसी चीज को कि अच्छा जी वो पहले डैमेज होगी तो उसको रिपेयर किया जाए. नो, इट्स अ टोटली न्यू. देखिए, दो नई जो नियोस जो लफ्ज है यूनानी जुबान का, नियोस क्या है? एक चीज है जैसे कि ये एक मार्कर है, ये नया नहीं है, ये पुराना है, तो इसको आप ये यूज हो चुका है, ठीक है जी, ये आप इसको आप नया नहीं कह सकते. अगर एक ऐसा मार्कर हो जो जिस पर प्लास्टिक चढ़ा हो और वो नया हो, तो उसको नयास कहा जाता है. तो अपनी बनावट के लिहाज से, इस्तेमाल के लिहाज से वो नया उसको इस्तेमाल नहीं किया गया. आपके लिए नया होगा क्योंकि आपने इसको देखा नहीं, आपने इस्तेमाल नहीं किया. आपके लिए नया मसला मेरे लिए नया नहीं है. तो जैसे एक फर्नीचर है, आप उसको यूज्ड फर्नीचर जो आप उसको कह लें आप लेते हैं. एक शख्स जो नई कुर्सी बनाता है, लकड़ी काटता है, उसको नया बनाता है, ये ऐसे ही है. नया जो है वो ऐसे ही है. खुदावंद यीशु मसीह रिपेयरिंग की बात नहीं कर रहे, वो यहाँ पर नएपन की बात कर रहे हैं. टोटल नया, कंप्लीटली नया, न्यू, कंप्लीटली न्यू. और जो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मिसाल दी है कोरे कपड़े की और मशकों की. अब ये जो होते थे मशकीज़े आप कह लें या मशकें जो होती थी, इनको कैसे बनाया जाता था? इनको जो चमड़ा होता था, जो उसको
اس میں سے سارا کچھ نکال کے اس کھال میں سے اس کو آگ پہ اس کو تپایا جاتا تھا، اور پھر اس کا جو منہ ہوتا تھا اس کو باندھ دیا جاتا تھا اس میں ڈال کے، وائن ڈال کے، اور وہ چونکہ نئی جو مشق ہوتی تھی، نئی کھال ہوتی تھی، تو اس میں جو مے ہے وہ محفوظ رہتی تھی۔ اب جو پرانی جو مشق ہوتی تھی، جو کھال ہوتی تھی، وہ سوکھ جاتی تھی، اس میں کریک آ جاتے تھے، اور جب اس میں کریک آ جاتے تھے تو وہ جو مے ہوتی تھی اس میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ وہ اس کو ہولڈ نہیں کر پاتی تھی، جو مشق ہوتی تھی، تو وہ مے جو ہے وہ بہہ جاتی تھی، اس میں سے وہ مے جو ہے نکلتی، اس لیے جو نئی مے ہوتی تھی ان کو نئی مشقوں میں ڈالا جاتا تھا۔ اب جب آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں نئے خیالات سے، نئی سوچوں سے، تو وہ لوگ جو کہ دونوں چیزوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، اپنی پرانی زندگی کو بھی اور نئی زندگی کو بھی، وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوتے۔ نئی مے کو نئی مشقوں میں ڈالنے کی، اب یہ نئی مشقیں کون ایسی ہیں؟ وہ جن کی نئی پیدائش ہوئی ہے، نیا پن، نئے لوگ، نئی جو نئی زندگی ہے۔ اور خدا مسیح ہمیشہ نئے پن کی بات کرتے تھے۔ نیکودیمس، خدا کا مقدس پاک کلام میں دیکھتے ہیں یونا کا 3 باب کہ نیکودیمس جو ہے وہ خدا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو خداوند نے اس کو جانتے تھے، خداوند کو پتا تھا کہ یہ شخص ہے، یہ میرے سے سوال کر رہا ہے، تو یہ کون ہے؟ اور خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں کہ ذرا میرے ساتھ دیکھیے یونا کا انجیل میں اس کا 3 باب، کلام کو پڑھے ہوئے مزہ نہیں آتا، ویسے جو ہے نا بات کرنے سے تو فرق ہوتا ہے۔ اچھا جی، ویسے بائبل اسٹڈی ہو جاتی ہے، بائبل آپ کے پاس سب کھولیے اس کو، یونا کا انجیل میں اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اسے رات کو یسوع کے پاس آ کر سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اس کا تصور مسیح آپ دیکھ لیں کہ نہ تو اس کو وہ نبی مان رہا ہے، نہ وہ اس کو نبی مان رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو استاد ہو کر آیا ہے۔ اس کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک استاد ہے، تصور مسیح ٹھیک نہیں تھا۔ یسوع نے جو آپ نے سے کہا، میں تو اس سے سچ سچ کہتا ہوں، یہ جو ایکچوئل جو ورلڈلی جو ہے نا لفظ، یہ شاید آپ کے پاس جو لکھا ہو صرف سچ لکھا ہو، لیکن میرے پاس جو ترجمہ ہے اس میں اس نے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سر سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سر سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ He was amazed, he was surprised کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں دوبارہ ماں کے پیٹ میں جاؤں اور دوبارہ پیدا ہوں؟ اسی اسکالر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرتا ہے، اور جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو جسمانی طور پر پیدا ہوتا ہے، جس کی نئی پیدائش نہیں ہوتی، جس کے اندر نیا پن نہیں آتا، اس پر دوسری موت بھی ہوگی۔ پہلی موت تو جسمانی ہے، اور پھر روحانی موت بھی ہوگی، ابدی ہلاکت ہوگی۔ اور جو 2 بار پیدا ہوتا ہے، جو ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر جس کی نئی پیدائش ہوتی ہے خدا کے روح کے وسیلہ سے، وہ 1 بار مرے گا۔ جسمانی طور پر وہ مرے گا لیکن روحانی طور پر نہیں، وہ اب تک زندہ رہے گا جس کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے۔ خدا کا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ تو جو یسوع پر ایمان لے آتا ہے، جس کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے، یہ جو نئی تعلیم تھی، لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسی تعلیم دیتا ہے، اور بااختیار طریقے سے تعلیم دیتا ہے۔ خداوند کی جو نئی تعلیم تھی کہ اگر تیرے کو ایک گال پر تماچ مار تو دوسرا کو اس طرف پھیر دے، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسی تعلیم ہے، شریعت تو ڈفرنٹ بات کرتی ہے، ان کا جواب پتھر، یہ کیسی تعلیم ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے نئی پیدائش کی بات کی، نئے پن کی بات کی۔ اگر عزیزو آپ اپنے جسم میں
پرانی سوچوں کے ساتھ زندہ ہیں، پرانے خیالات کے ساتھ زندہ ہیں، اگر آپ اس جو کپڑا ہے، جو فیبرک ہے، کوہرا کپڑا جو ہے، اس میں اگر آپ پرانی وہ پوشاک کا پیوند لگائیں گے تو پھٹ جائے گی۔ ہمیں رینیول کی ضرورت ہے، ہمیں نئے پن کی ضرورت ہے، نئی سوچ کی ضرورت ہے، نئے خیالات کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میتھڈ ہے؟ یقیناً جب ہم کلام سنتے ہیں ہمارے اندر ایک جو اشتیاق پیدا ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے۔ ایسا بڑی اچھی بات ہے، یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کلام کی روشنی میں۔ اب ذرا میں یہ بتائیے گا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ لیکن انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا یسوع نے کہا کہ جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے، اور جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے۔ اور جو رومیو کے خط میں اس کے 8ویں باب میں پالوس رسول بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، دیٹس ون آف مائی فیورٹ ٹیکسٹ۔ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت اطمینان اور زندگی ہے۔ جسمانی لوگ جو ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نئی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خدا کے پاک روح کو دعوت دینی ہوگی۔ اچھا، جب ہم پاک روح کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ سہم جاتے ہیں، کہتے ہیں پینتیکوسٹل ہیں۔ بھئی ہم سبھی پینتیکوسٹل ہیں، سبھی کیرسمیٹک ہیں۔ کیرسمیٹک کیا ہے؟ خدا کا فضل، کرزما، کریس جو لفظ ہے، خدا کا فضل ہم سب پر ہوا ہے۔ تو یہ کسی کی میراث نہیں ہے پینتیکوسٹل ہونا۔ پینتیکوسٹل ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ جو غیر زبانیں بول رہے ہیں وہی پینتیکوسٹل ہیں، یا جو ہلیلویا کے نعرے لگاتے ہیں وہی پینتیکوسٹل ہیں۔ پینتیکوسٹل کا مطلب ہے جن کو پینتیکوسٹ کا تجربہ ہوا ہے، جن کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے۔ اور میں یہ بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو آپ کو روح القدس انعام میں ملتا ہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے۔ نہ تو آپ اس کو اپنی ریچول سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی مذہبی ریاضت سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ اس کو آپ روپے پیسے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص آیا پترس کے پاس، شاگردوں کے پاس، نے کہا کہ مجھے بھی یہ نعمت جو ہے دے دو، یہ جو آپ روح القدس کے ذریعے آپ کلام کرتے ہو، شفا دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا تیرے پیسے، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، تو خدا کی نعمت کو روپوں سے خریدنا چاہتا ہے؟ تو اس کو آپ روپوں سے نہیں خرید سکتے، اس کو آپ اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے کہ چلے جی ہم بہت زیادہ دعائیں کر لیں، مذہبی ریاضت کر لیں، چندے دے لیں والد صاحب کو، تو ہم کہیں جی اچھا جی ہم روحانی ہو گئے ہیں۔ نو نو نو، یہ خدا کی بخشش ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ خدا ان کی طرف سے ایک انعام ہے، اور یہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا دیتا ہے۔ تو رینیول کے لیے، نئے پن کے لیے، آپ کو اس جسم میں یہ جو آپ کی مشق ہے نا، یہ جو جسم ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اس کورے کپڑے کو اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ تو آپ کے اندر جب تک آپ خدا کے پاک روح کو نہیں لے لیتے، اگر آپ پرانی سوچوں کے ساتھ، پرانی میں کے ساتھ، پرانے خیالات کے ساتھ آپ چلنا چاہتے تو آپ کا یہ بدن یہ بھی برباد ہو جائے گا۔ نئی میں کو نئی مشقوں میں ڈالتے ہیں، ہماری سوچیں نہیں ہو جائیں، ہمارے خیالات نہیں ہو جائیں۔ خدا کے پاک روح کو آپ دعوت دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آ جائے۔ عزیزو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہمارے دل میں، ہمارے بدن میں گندگی ہو، ہمارے ذہن جو ہے وہ صاف نہ ہو، اور ہم خدا کے پاک روح کے ساتھ آپ کہیں گے ہم چل رہے ہیں۔ اگر آپ امورلٹی میں انوالو ہیں، اگر آپ فراڈ کر رہے ہیں، اگر اور برے کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ کہ جی ہاں جی میں روحانی بھی ہوں، میرے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے۔ اٹس ناٹ پاسبل، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک ہی چشمے سے کھاری نمکین پانی، میٹھا پانی نہیں نکلتا۔ عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی نہیں ہو، آپ کے خیالات نہیں ہو جائے، عزیزو آپ کو خدا کے پاک روح کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نئی میں جو ہے، خدا نے جب پہلا معجزہ کیا کانا گلیل میں، تو جب وہاں پر میں ختم ہو گئی تو مقدسہ مریم نے درخواست کی اور خدا یسوع مسیح نے میں بنائی، تو
تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسی میں ہے, یہ کیسا, یہ خداوند نے کیسا جو ہے وہ عجیب موضوع. انہوں نے کہا کہ جو یہ تو بڑی ڈفرنٹ جو ہے یہ میں ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ پہلے لوگ جو ہے وہ اچھی میں پیش کیا کرتے تھے, اور جب لوگ پی چکے تھے تو پھر بعد میں دوسری میں جو ہے وہ دیتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح نے جو اچھی میں ہے وہ جب بعد میں دی تو لوگ حیران ہو گئے. آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پرانی میں کوئی بس انجوائے کرنا چاہتے ہیں, وہ نئی میں لینے نہیں چاہتے, پینے نہیں چاہتے, نیا پن برداشت نہیں کرتے. ایک انہوں نے خود اپنا معیار بنایا ہوا ہے, ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا اسپرچولیٹی کا, اور وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, بس ویک میں ایک دفعہ چرچ جانا ہے, اور یا صبح سے اٹھ کر ایک چند یاد جو جلدی جلدی. میں بھی ایسے تھا, مجھے ان باتوں کا تجربہ ہے, کیونکہ میں اس روڈ سے گزرا ہوں, میں اس راستے سے گزر چکا ہوں, اور مجھے بہت گہرا تجربہ ہے اس بات کا کہ جب میں آفس جاتا تھا, صبح سویرے اٹھنا 7:30 بجے کا ٹائم ہوتا تھا. اس سے پہلے ہمیں وہ ساری ڈرل کرنی پڑتی تھی صبح سویرے, آپ کو صبح صبح جو ہے وہ جانا, رننگ کرنی, اور وہ پریڈ جو ہوتی صبح صبح تو جنرل ہیڈ کوارٹر میں, تو صبح صبح 7 بجے تو پہلے تو آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی جی, پریڈ ہوتی تھی, تو سب اس میں آپ شامل ہوتے تھے. تو کتنا آپ صبح 6 بجے اٹھ کے تیار ہونا اور پھر جانا آفس جانا. تو اس میں کیا ہے کہ اچھا جی, ماں باپ نے تربیت کی ہوئی تھی ایسی کہ نہیں, صبح دعا کر کے گھر سے نکلنا ہے, بائبل پڑھنی ہے, اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک خوف بھی تھا کہ نہیں دعا کر کے بھائی جانا گھر سے. اسکول بھی جاتے تھے تو پہلے صبح ماں نے یہ کہنا کہ اچھا پتر پہلے بائبل پڑھ کے آ, پہلے دعا کر جا, اور پھر روٹی ملے گی. آج کل تو ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں. یہ سچ ہے, یہ ہمارا دستور نہیں ہے. نہ ہم دعا کرتے ہیں, نہ کلام پڑھتے ہیں جی. صبح سے اٹھ کے پہلا کام یہی ہے کہ موبائل دیکھو جی, میسج نہیں آیا پھر اس کا جواب دو, ٹیکسٹ میسج کرو. سب سے پہلا کام یہی ہے. رات کو سونے تک, صبح اٹھنے تک یہ کام چل رہا ہوتا ہے. تو ہماری جو والدہ محترمہ تھی, ان کا پہلے یہ کام تھا, امی نے کہنا جاؤ پتر سب پہلے دعا کرو. اپنی بائبل لے کے بیٹھے ہوتے تھے, دعا کرنا. اس کے بعد دیر ہو رہی تھی, اسکول سے بھی دیر ہو رہی تھی, چلو جی جلدی جلدی کوئی والا پڑا, دعا کی ہے, چلو چلے ایک اچھی بات تھی. اور جب جاب شروع کیا تو اس وقت بھی یہی تھا کہ جی دیر ہو رہی ہے کام سے, اور دیر سے اٹھنا, تو اب خوف تو ہوتا تھا. تو اس میں خوف کی وجہ سے, دیکھیں محبت کی وجہ سے نہیں, خوف کی وجہ سے, خداوند کا جو خوف ہوتا تھا, وہ پیرنٹس کا جو خوف ہوتا تھا, تو جلدی جلدی بائبل پکڑی. کوئی مجھے پتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سوچ رہے ہیں بھائی صاحب ساڈے جو ہے نا وہ ایکس رے کر رہے ہیں. تو وہ ایسے ہوتا تھا کہ اچھا جی کوئی حوالہ نکالا جلدی سے, چلو جی آئے ہمارے باپ کو جو آسمان پر پڑھ کے چل گئی, ہو گئے. سارا دن وہاں پہ جو الٹے سیدھے کام ہیں, وہ جناب ٹیلی فون پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں, لوگوں سے ملا جا رہا ہے جھوٹ, جو کچھ بھی ہم کاروبار کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. پھر رات کو سونے سے پہلے چلو جی دعا کر لو, چھوٹی سی فیملی کے ساتھ دعا کر لی, بائبل پڑھ لی, ایسے. یہ سب روایات ہیں, ٹریڈیشنز ہیں. کلام کو کیسے پڑھا جائے, کیسے خدا ان کے پاک روح کو دعوت دی جائے, آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. خدا اس مسیح کی زندگی سے, وہ صبح سویرے اٹھتے تھے, اور ابھی اندھیرے ہی ہوتا تھا. کلام یہ بتاتا ہے کہ صبح سویرے اٹھتے تھے, اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے شاگردوں کو پہاڑ پر چلے دعا کرنے کے لیے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ پہاڑ ڈھونڈے اس پہ جائیں, لیکن آپ کے گھر میں بھی ایسا ایک ماحول ہونا چاہیے, ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ بیٹھ کر اکیلے دعا کر سکیں, خدا سے بات کر سکیں. اگر ہم باقی چیزوں کے لیے سوچتے ہیں کہ وہ میں نے دیر ہو رہی ہے, میرے باس نے مجھے سیکنڈ نہ کر دے, آدمیوں کا خوف رکھتے ہیں. خدا نے اسی لیے کہا کہ یہ امت ہونٹوں سے میری ستائش کرتی ہے, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں, یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں, کیونکہ یہ آدمیوں کی روایات پر چلتے ہیں. تو یہ جو اولڈ سکن ہے نا, جو پرانے مشکیزیں ہیں, ان میں نئی میں نہیں بھائی چل سکتی. نئی میں نئی مشقوں میں بھرنی پڑے گی, اور یہ خداوند کا کام ہے. خداوند ایسا کرتا ہے, وہ آپ کو توفیق بخشتا ہے کہ آپ نئی میں جو ہے وہ نئی مشقوں میں بھریں. نیا طریقہ چرچز میں جیسے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے, لیکن ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے.
ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ان طریقوں کو، ان باتوں کو. ایک وقت تھا کہ لوگ میرے چرچ میں بائبل لے کر آتے تھے، اور میں بار بار جب اس بات کو کرتا تھا تو بہت دفعہ لوگ اس بات سے ناراض بھی ہوتے تھے، ناراض بھی ہوتے. مجھے یہ کہا گیا اچھا جی بس ٹھیک ہے جی، آپ ایسا کرا کریں کہ جی 45 منٹ کی سروس جو ہے نا آپ اس کو کریں، 2 گیت گائیں 3 گیت گائیں بس ٹھیک ہے، اس کے بعد 10 منٹ کا سرمن اور دیٹس اٹ. میں بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا یار یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں. اور میتھوڈسٹ چرچ کوائٹ ٹریڈیشنل چرچ، اور یہ تقریباً پچھلے 30-40 سال سے سلسلہ وہاں پہ چلا آ رہا تھا. آہستہ 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 میں نے لوگوں کو اس طرف مائل کیا، اور اب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ اپنی بائبل کو لے کر آتے ہیں. ہم کئی دفعہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بھی بات ہو جاتی ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں. اب یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا انیشلی، مجھے پتا ہے کہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے، میرے ایلڈر صاحب میرے ساتھ تھے، اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی کولیگز، مائی بردرز اینڈ سسٹر، دوز ہو آر سپورٹنگ می، جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، جو ساتھ دیتے ہیں. تو کل ہم بات کرتے ہیں، جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا صبح بریک فاسٹ شو کا، تو اونلی 2 or 3 پیپل وہ میرے ساتھ ہوتے تھے فیس بک پر. نو یو کین سی، آپ کے سامنے ہے. میں پچھلے دنوں انالیٹک کو دیکھ رہا تھا اس میں یوٹیوب پہ، تو مور دین 3000 پیپل. تو نئے تجربات کرنے میں دیکھیں، میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ اس میں آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے. آپ کا اپنا ذہن جو ہوتا ہے اس کے اندر بعض کا بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کوشش کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں وزٹ کر کے رات کو ابھی میں یہ بلکہ بات کرنے والا ہوں آپ سے. جیسے ابھی کئی دفعہ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، کسی کو ملنا پڑتا ہے، لوگوں کو وزٹ کرنا پڑتا ہے، بیکاز دس مائی ریسپانسبلٹی. میری جو منسٹری اٹس ویری ڈیمانڈنگ. جو یونائٹڈ ریفارم چرچ ہے ان کی میٹنگ اٹینڈ کرنا، اپنے چرچ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو دیکھنا، لوگوں کو وزیٹیشن کرنا، سرمن تیار کرنا، گھر کو دیکھنا، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں، سوشلائز، لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے. تو اس میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. آپ کو بعض کا جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے. I don't want to hide that. کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح سویرے جی نہیں چاہتا اٹھنے کو کہ یار چلو کوئی نہیں، آج ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں. پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں یار کوئی بات نہیں ہے، بعد میں ریسٹ کر لیں گے، چلو اٹھتے ہیں، خدا کا کام کرنا ہے. تو نئے پن کے لیے آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. خداوند یسوع مسیح نے جب لوگوں کو نئی پیدائش کی بات کی، نئے پن کی بات کی، اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کو صلیبی موت گوارا کرنا پڑی. لوگ بیلوں اور مینڈوں اور بکروں کو پیش کرتے تھے، بٹ اس میں ہماری رہائی نہیں تھی، اس میں ہماری مخلصی نہیں تھی. کل میں ایک بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہا تھا. ایک نوجوان جو اس کا جو کافی ان کا پاپولر ہے، تو وہ قربانی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ اونٹ خریدنے گئے، اور اونٹ جو تھا وہ وہاں سے بتا رہے تھے پرائز جو ہے وہ 2 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ 4 لاکھ اتنی اس کی پرائز. اور پھر اس میں وہ دیکھ رہے تھے جس میں زخم نہ ہو، یہ جانور جو ہے یہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. اور پھر اس میں وہ آرگومنٹ ہو رہی ہے کہ جتنے پیسے لے لیں اتنے. اور یہ ساری وہاں پہ میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا. ٹو مچ پریشر، یار اتنے پیسے. اچھا ٹرک والے سے آرگومنٹ ہو رہی ہے، نہیں جی 4000 لے لو، نہیں جی 3000 لے لو. پھر اس کو لا کر اس کو دیکھنا، اس کی حفاظت کرنا. اور پھر وہ ہمارے مولانا اشرفی صاحب ہیں، طاہر اشرفی صاحب، وہ کل ان سے کویشچن کر رہا تھا نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جی جب آپ قربانی کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی دوسرے جانوروں کے سامنے اس کو قربان نہ کریں، اس کو اذیت نہ دیں، چھری اچھے طریقے سے تیز کریں، اور اس کا گوشت ہے وہ کیسے کیا کرنا ہے اس کا، اور اس کو کیسے بانٹنا ہے، کیا اس کی تقسیم کرنی ہے. اور پھر یہ جو گندگی پھیلائی جاتی ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ از ویری مچ کنسرن. اور پھر یہ جو گوشت ہے اس کو جو کھال وغیرہ ہے، یہ باقی چیزیں جو ہیں اس کو جو پھینکا جاتا ہے تو پرندے آ جاتے ہیں، جہازوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے. سو مینی کمپلیکیشن، سو مینی ٹربلس. لیکن خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے ہمیں ان تمام چیزوں سے رہائی بخشی ہے. اب ہمیں مینڈوں کی، بکروں کی، بچڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اونٹوں کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا فدیہ یسوع نے دیا ہے. ہی از اے پرفیکٹ لیمب آف گاڈ. وہ خداوند کا ایک مکمل جو فدیہ، جو کامل برہ ہے، اس کے خون کے وسیلے سے ہمیں مخلصی اور رہائی ملی ہے. آپ کو ان روایات کو، ان جو اولڈ سکن جو بیگ ہیں، آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے.
आपको नई मैं जो है वो नई मशकों में डालने की जरूरत है। अब उन बातों को छोड़ दें, तर्क कर दें, पुरानी बातें जो है हमको भूल जाएं, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो सब नहीं होगी। और मुकाशिफ किताब में कहता है कि वो उन सब चीजों को नया बना देगा। पुरानी आसमान, पुराना जमीन जो है जाती रही, सब कुछ नया हो जाएगा। और उस नए शहर में जाने के लिए अजीजों आपको नएपन की जरूरत है, नया होने की जरूरत है। और ये खुदा उनके पाकों का काम है। आइए खुदा उनके पाकों को दावत दें कि हमारी जिंदगी में आए, हमें नया बनाए। और नया बनने के लिए जो दो और शराइत है उनको जरूर ज़हन में रखिएगा। एक जो मैंने बताया कि खुदा उनके पाक को दावत देना, उसको अपनी जिंदगी में आने दें ताकि वो आपको नया बनाए। दूसरी बात जो है वो है खुदा उनका पाक कलाम। खुदा उनका पाक कलाम हमें नया बनाता है, ये हमें धोकर पाक और साफ करता है। इसको पानी से तशबीह दी गई है। और हमने इस बात को देखा था, इस वक्त में कहता है कि तुम्हें पानी से गुस्ल देकर पाक को साफ करके एक ऐसी कलीसिया बनाए जिसमें कोई दाग दब्बा ना हो, कोई जुड़ी ना हो, और वो उस दुल्हा को पेश किए ऐसी दुल्हन हो। तो खुदावन का जो कलाम है ये हमें पाक को साफ करता है। तो खुदावन हमें नया बनाना चाहता है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नहीं होगी। आइए दुआ मांगे, खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन तो इस बदन को नया बना अपने पाकरू के जरिए, हमारी सोचों को, हमारे इरादों को, हमारे ख्यालात को बदल। हमारी सोचें नहीं हो जाएं, हमारे ख्यालात नहीं हो जाएं, हमारा जहन नया हो जाए और हम अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि प्यार खुदावन तू ये चाहता कि हम नए तौर से तेरे साथ चले। खुदावन हमारी जो पुरानी सोचें हैं, पुरानी जिंदगी है जिससे तो खुदावन खुश नहीं है, प्यार खुदावन दुआ करते हैं कि वो तमाम सोचें बदल जाएं, वो ख्यालात बदल जाएं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे पाक रूह के लिए जो हमें नया बनाता है, जो हमारी मदद करता है। हम तेरे उस इख्तियार के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि प्यार खुदावन तो अपने अंदर जिंदगी रखता है और प्यार खुदावन तो हमें वो जिंदगी देना चाहता है, नई जिंदगी देना चाहता है, हमारी नई पैदाइश हो जाए। प्यार खुदावन तो हमें नए तौर से अपने साथ चलने का फजल दे, अपने लोगों को बरकत दे। और जितने भी लोग हैं खुदावन इस कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी तुझे देते हैं, ताकि खुदावन अपनी सोच, अपनी रवायात के मुताबिक नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। हम सबको तौबा की तौफीक दे और प्यार खुदा हमारी जिंदगी को नया बना दे, ताकि हम नए तौर से, नई सोच के साथ उस नए यरूशलेम में दाखिल हो। प्यार खुदा हम दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, खासतौर पर हम आरिफ खोकर के लिए दुआ करते हैं। खुदा उस नौजवान के साथ हो, उसकी सारी तकलीफ को, कमजोरी को दूर कर। और प्यार खुदा से तो कुव्वत से तमसीमत ताकत से घराने के साथ हो। और भी जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, खुदा जो लोग हॉलीडेज पे गए हैं, जाने को हैं, खुदा उनकी हिफाजत कर। हम सबको बड़ी बरकत दे और आने वाले सारे प्रोग्राम्स को तो अपने हाथों में ले। यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वसी करेगा और हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। अजीजों, मैं चंद एक जो जरूरी बातें वो आपके साथ इस प्रोग्राम के हवाले से बांटना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन जो है वो खत्म हो गया है, जिंदगी जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है। उसमें ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी जो मीटिंग्स होती हैं, सुबह भी मीटिंग होती है, मुझे जाना पड़ता है सिटी, और उसमें अगर मुझे वहाँ पर 10 बजे पहुँचना है तो नेचुरली मुझे घर से जल्दी निकलना होता है, 8 बजे 9 बजे के करीब। और नॉर्मली होता है ऐसी है कि 10-11 बजे के करीब मीटिंग होती है, और वो मीटिंग जो है कई दफ़ा 1 बजे लंच टाइम तक और फिर उसके बाद शाम को ख़त्म होती हैं। इसके अलावा जो अभी विजिटेशन है वो भी मुझे उसको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी उनमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। तो अगर कभी ऐसा हो तो ऐसा होगा कि मैं रिकॉर्डेड जो प्रोग्राम है वो आपके लिए प्ले करूँगा, लेकिन ब्रेकफास्ट शो का टाइम वही रहेगा। लेकिन अगर कभी रिकॉर्डिंग चल रही हो तो प्लीज़ उसमें मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा। तो लेकिन यह कि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, तमासील को। अभी जैसे कि हम सीख रहे हैं 40 के करीब ये तमासील हैं, कुछ का ख्याल है कि 36 है, लेकिन उसमें जो मेटाफर के हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे मैंने कल बताया था नमक का और नूर का, तो ये सारे हम उनको कोशिश करेंगे हम उनको कंक्लूड करें। तो आज जैसे कि हमने 3 जो आप देखेंगे तमासील उनको सीख लिया है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह
लाइव ना हो पाऊँ तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी आप ज़रूर देखिएगा। और दूसरा ये कि अगर आप अपने घर में इबादत रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। हम अपने चैनल के प्रोग्राम जो है वो आपके घर में भी आकर आपकी इबादत जो है उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके ख़ानदान के साथ अपने दोस्तों को बुलाइए, शुक्रगुजारी की बात अपने घरों में रखिए। तो ये भी पॉसिबल है कि शाम को भी हम कोई प्रोग्राम जो है उसको मैं सोच रहा हूँ कि शुरू किया जाए, चाहे लेट आवर्स में भी मौसम ठीक है तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टूडियो में जिसमें आप भी आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं जो गॉस्पेल सिंगर हैं, तो हम इस तरीके से प्रोग्राम जो उनको थोड़ा चेंज करेंगे। एक प्रोग्राम जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसमें हम जाएंगे और जो कैथीड्रल्स हैं, चर्चेज हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कुछ इंटरव्यूज हैं लोगों के, वो आपके लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो कुछ नए प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरी चर्च की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता है कि 2 चर्चेज हैं, लूथरन में भी हैं और हेस्टर में भी। इसके अलावा बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एज ए यूआरसी मिनिस्टर जो मुझे सर एग्जाम देनी होती हैं, तो उन तमाम बातों को ज़हन में रखते हुए प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी कि अगर मैं कभी लाइव शो ना कर पाऊँ तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन आप मेरा साथ दें। और अगर कोई इस सिलसिले में मेरा साथ देना चाहता है, सुबह ब्रेकफास्ट शो रिप्लेस करना चाहता है, तो ज़रूर जो खुदाम के खादम हैं वो भी आएँ और ज़ूम पर आप इसको मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने लाइव जो है किसी भी कंट्री में आप हैं तो आप मुझे खुशी होगी। जैसे मैं चर्च में लोगों को कहता हूँ जाए मैं बैठा हूँ, आप प्रोग्राम आप सर्विस लीड करें, आप मैसेज दें, तो अगर वो जो खुदा का खादम है जो कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें। आप सुबह ब्रेकफास्ट शो जो है उसमें आप मैसेज दे सकते हैं, खुदा का पाक कलाम सुना सकते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये तमाम बातें जो हैं इनको आपके मैं गुलजार करना चाह रहा था। तो इसके अलावा जो गॉस्पेल सिंगर है मैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ कि शाम को, दोपहर को, जिस वक्त भी आपके पास टाइम होता है आप आएँ और अपने मज़ामीर गीत जो हैं उनको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यूट्यूब पर जो उनको पिक करने के लिए, क्योंकि उसमें कॉपीराइट्स की जो प्रॉब्लम है, तो जो पुरानी रिकॉर्डिंग को अभी प्ले कर रहे हैं लेकिन नई रिकॉर्डिंग की भी हमें ज़रूरत है। तो ये सारी बातें जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो प्लीज़ आप इस बात को अपने ज़हन में रखिए। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए दुआ कीजिए और इसे सपोर्ट भी कीजिए। अगर आप डायरेक्ट डेबिट करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में आता है, तो आप डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो www.bibletvglobal.com इस पर आप जाकर तो आप जो स्टोर हमारी साइट है वहां से आप जो भी खुदावंद आपके मन में डालता है आप डोनेशन जो है वो ऐसे टेलीविजन के लिए दे सकते हैं। ये पहला एशियन क्रिश्चियन चैनल है जो कि यूके से हम इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जो है देखा जाता है, सुना जाता है। तो अगर आप किसी तरीके से भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्रोग्राम करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।